हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर अदनान सैमुल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम कसरत की ज़िंदगी। कसरत की ज़िंदगी इस प्रोग्राम में आप खुदा के खुदाम की जो है शख्सी गवाहियों को सुनते हैं और इसके साथ साथ खुदा के कलाम की जो है गहराइयों को, जिसमें हम खुदा के कलाम के बारे में सीखते हैं कि रोज़ा कैसे रखा जाता है और बाइबल मुकद्दस रोज़े के बारे में क्या सिखाती है। जैसे कि रोज़े के याम चल रहे हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जब खुदा के लोगों ने, बनी इस्राएल कौम ने रोज़ा रखा तो खुदा ने उनके रोज़े का जवाब दिया और बहुत सारी जगहों पर इज्तिमाई रोज़ा रखा गया, बहुत सारी जगहों पर इनफरादी तौर पर रोज़ा रखा गया और जैसे रोज़ा रखा गया खुदा ने उनके रोज़े का, दुआ का जवाब दिया। आज भी हम रोज़े के ताल्लुक से सीखेंगे और आज हमारा जो टॉपिक है वो रोज़ा और दुआ है और ये दोनों चीज़ें जो है ये रूहानी तौर पर हमारी रहनुमाई करती है कि हम किस तरह से खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं, वॉइस ऑफ गॉड को, प्लान ऑफ गॉड को और इसी तरह से पर्पस ऑफ गॉड को हम दुआ और रोज़े से जान सकते हैं। बाज़ुकात हम अपनी अकली शौरी जो हम अक्ल रखते हैं उसके ज़रिए से हम इस बात को नहीं जान सकते, लेकिन जब हमें खुदा की रहनुमाई की ज़रूरत होती है तो हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में दाऊद कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो आज जैसे पहले भी खुदा के खुदाम हमारे पास आते हैं, इस शो का हिस्सा होते हैं और वो अपनी शख्सी गवाहियों को और कलाम किसे को हम तक पहुंचाते हैं, आज भी खुदा के खुदाम जो है हम सब के साथ है अपनी शख्सी गवाही को भी और इसी तरह से खुदा उनके वसीला से क्या काम कर रहा है और कितने लोगों ने उनके वसीला से यीशु मसीह को अपना निजात देंदा कबूल किया और कैसे वो खुदावंद में बढ़ रहे हैं और दूसरों के लिए मददगार हुए हैं, आज हम सीखेंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका भी तारुफ करवाऊंगा और मेरे साथ आज प्रोग्राम को होस्ट करे हैं पास्टर कैंथन शमौन, जिनका ताल्लुक लाहौर से है और अबंडेंट लाइफ टीवी के लाहौर में वो डायरेक्टर है। तो भाई साहब हम आपके इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं जी। थैंक यू सो मच। और मैं ज़रूर चाहूँगा आप भी देखने वाले व्यूवर्स को वेलकम करें। जी, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम आप सबको जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, खुशामदीद कहते हैं कसरत की ज़िंदगी प्रोग्राम में और यकीनन ये प्रोग्राम आपकी रूहानी ज़िंदगी में तरक्की का सबब है, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। और वाकई भाई साहब मैंने बहुत सारी हमें गवाहियाँ ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली तौर पर मिडल ईस्ट से और इसी तरह से यूरोप से, अफ्रीका से बहुत सारे लोग जब इस प्रोग्राम को देखते हैं तो वो जो है अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं कि भाई साहब हमने इस प्रोग्राम को देखा है, क्योंकि जो उर्दू स्पीकिंग पीपल हैं, उर्दू लिसनर हैं, वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हम देखते हैं। अगर मलेशिया में देख लें और दुबई में देख लें तो मुख्तलिफ दुनिया के कोनों में हमें उर्दू और हिंदी स्पीकिंग और लिसनिंग पीपल हमें नज़र आते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और खुदा का शुक्र अदा करते हैं, बहुत अच्छी टीम खुदा ने दी है और इन तमाम इंटरनेट के सोर्सेज के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसके सबब से इस पूरी दुनिया में कलाम पाक की खिदमत हो रही है, ज़िंदगियां तब्दील हो रही हैं। जैसा कि मसीह यीशु का आना बहुत जल्द है और उसी तेज़ी से खुदा भी अपने लोगों को कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। इस चैनल के लिए हम खुदा के बहुत शुक्रगुजार हैं, सारी टीम के लिए खुदा के शुक्रगुजार। और पादी साहब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये मीडिया जो है ये एक सोर्स ऑफ टूल है जिसके वसीला से मसीह की मुनादी हम पूरी दुनिया तक, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे, और ये एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है जिसके वसीला से हम गैर कौमों तक पहुंच रहे हैं और खुदा के कलाम की मुनादी हो रही है और बहुत सारी जिंदगियां खुदावंद को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल कर रही है, बीमारियों से शिफा हो रही है, निजात का बड़ा काम हो रहा है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। तो आज मेरे साथ खुदा के खुदा मेरे साथ मौजूद है और मेरी बाई तरफ जो है खुदा के खादम पास्टर स्टीफन जॉन, जिनका ताल्लुक अबंडेंट लाइफ टैबरनेकल चर्च से है और वो सालों से उस चर्च के साथ मिलकर खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं
اور بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑے بوجھ کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ وہ مل کر خدمت کر رہے ہیں۔ ان کی بڑی زبردست ٹیم ہے جو شہر ساہیوال میں خدمت گزاری کا کام کر رہی ہے، اور میرے لیے ایک بہت ہی پریولیج کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ بھائی صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ موجود ہے پاسٹر ہارون ناصری صاحب پیس مشن انٹرنیشنل سے، اور ساہیوال میں وہ پیس مشن انٹرنیشنل کے کوارڈینیٹر بھی ہیں، پاسٹر انچارج بھی ہے، اور نہ صرف ساہیوال میں بلکہ ساؤتھ پنجاب میں ان کی بڑی خدمت ہے، اور پاسٹرز کو جو ہے وہ وہاں لیڈ کرتے ہیں، وہاں کی جو پاسٹرز فیلوشپ ہے اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ تو بھائی صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ موجود ہے بردر آصف ناصر جو کہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کی خاندانوں کی مالی امداد بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے جو سلائی سینٹرز جو ہے شہر ساہیوال میں مختلف چکوک میں مختلف علاقوں میں ان کو جو ہے اس کو شروع کیا ہوا ہے، جس میں ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں جاتی ہیں اور جو اس کام کو سیکھتی ہے تاکہ وہ اپنے خاندان کے لیے مالی مددگار ہوں۔ تو اپنے پیارے بھائی بردر آصف کو بھی اس پروگرام میں ہم ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے پاسٹر عرفان یونس جو کہ پاکستان میتھوڈسٹ چرچ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں شہر ساہیوال میں، ان کی بڑی خدمت ہے، اور نہ صرف یہ خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں بلکہ یہ اپنی کمیونٹی کو ہر طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے دن اور رات تیار رہتے ہیں، اور یہ ایک پاسبان کو ہر وقت تیار رہنے کے لیے ایک بڑی زبردست مثال ہے۔ میں خدا کا شکریہ ادا کرتا، جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب گڈریوں کے پاس، چرواہوں کے پاس خداوند کا فرشتہ آتا ہے تو وہ رات کو اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، تو پاسٹر عرفان یونس بھی اسی طرح سے اپنے گلہ کی خوب نگہبانی کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی فرض ہے، یہ ہمارے لیے بھی بطور پاسبانی خدمت جب ہم کریں گے، خدا نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہم اپنے گلہ کی خوب جو ہے وہ نگہبانی کریں دن اور رات۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل رات تقریباً 2-2:30 بجے مجھے بھی ایک ہماری کلیسیا سے بہن تھی، تو انہوں نے مجھے کال کی کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، وہ بڑے پریشان تھے، اور جب انہوں نے کال کی تو میں نے اس کال کو اٹینڈ کیا، میں نے ان کے لیے دعا کی، اور خدا کے خادم کو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سنڈے سروس تک ہی یا سنڈے کے دن ہی ان کی مصروفیات ہوتی ہے، باقی دن یہ جو ہے فری ہوتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا خادم 24 گھنٹے روحانی حالت جنگ میں ہوتا ہے، اور ہر وقت نہ صرف وہ خدا کی حضوری میں ہوتا ہے بلکہ جب بھی خدا اس سے موقع بخشتا ہے تو وہ خدا اس کو ابلیس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، آئے اپنے سروں کو جھکائیں گے، دعا کریں گے۔ میری درخواست ہے بردر آصف ناصر سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کرے۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سر کو جھکائیں، ہم دعا کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، خدا یسوع مسیح کے نام سے میں تیری شکر گزاری کرتا اس وقت کے لیے، اس گھڑی، اس موقع کے لیے خدا، جو آج آپ نے ہم سب خادموں کو خدا اس جگہ اکٹھا کیا تاکہ خدا ہم تیرے کلام کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ تو دیکھ خدا تیرے بندہ پاسٹر عدنان جو اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں خدا، اور تیرے خادم پاسٹر سٹیفن، پاسٹر ہارون، پاسٹر عرفان خدا جو کلام کو آج لوگوں تک شیئر کرنے کو ہے خدا، دیکھ ہم سب کو خدا آج بڑی برکت سے بھرنا، کلام سے بھرنا خدا، تاکہ خدا ہم تیرے کلام کو خدا جیسے تو چاہتے ہیں خدا ویسے لوگوں تک پہنچائے خدا۔ تمہارے ساتھ ہونا، ہمیں چھونا، بلیس کرنا، عقل سے بھرنا، حکمت سے، دانائی
सच्चाई से भरना मांगता अपने प्यारे यीशु मसीह का नाम लेकर, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच ब्रदर आसफ। और मेरा ईमान है कि आज हमें अपने कलाम की खिदमत के लिए ज़रूर खुदा का पाक रूह इस्तेमाल करेगा। हमारे साथ मौजूद है पास्टर स्टीफन साहब, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो खुदा का कलाम जब वो शेयरिंग करें तो ज़रूर हमें सिखाएं कि दुआ और रोज़े के ताल्लुक़ से खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं अबंडेंट लाइफ टीवी के लिए और कसरत की ज़िंदगी प्रोग्राम के लिए, जिसमें आज हम सबों को इनवाइट किया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये लेंट सीज़न है, रोज़ों के अयाम है, और दिन मसीहत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इन दिनों में रोज़ा रखते हैं, दुआ करते हैं। और मैं रोज़ा के ताल्लुक़ से पास्टर साहब कुछ शेयर करना चाहता हूँ। और अगर हम अमाल की किताब पढ़े ना, उसके 13वें बाब को हमारे साथ पास्टर कैंथन साहब मौजूद हैं, वो इसे तलावत करने में रहनुमाई कर दें, फिर हम इस पे बातचीत करेंगे। अगर आप अमाल की किताब उसका 13वां बाब उसकी पहली 3 आयात को तलावत कर दीजिए। जी, आए हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से बड़े गौर से सुनिएगा। रसूलों के अमाल उसका 13वां बाब उसकी पहली 3 आयात। इंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जो वहाँ थी कई नबी और मुअल्लिम थे, यानी बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है, और लुकेस, कुरेनी और मुनाहिम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस के साथ पला था, और साउल। जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूहुल कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। 3री आयत। तब उन्होंने रोज़ा रख कर और दुआ करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच जी। वेलकम। सो हमने खुदा के कलाम में से अमाल की किताब उसका 13वां बाब तलावत किया, तो हम देखते हैं कि अंताकिया के अंदर नबी भी हैं, मुअल्लिम भी हैं, और वो क्या कर रहे थे जी? रोजा रख रहे थे और दुआ कर रहे थे। उनकी जो इबादत थी वो रोजा के साथ और इबादत के साथ थी। और जब वो रोजे रख रहे थे, दुआ कर रहे थे, तो पादरी साहब यहाँ पर एक खास बात लिखी है, गौर कीजिए। जब वो ऐसा ये अमली तौर पर कर रहे थे, यहाँ पर गौर कीजिए, नबी भी हैं, मुअल्लिम भी हैं, और ये कलीसिया जो अंताकिया में है, जब ये रोजा रख रहे थे और जब ये दुआ कर रहे थे तो रूहुल कुद्स इनके साथ बोला। आमीन। ये लेंट सीजन चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप रोजा रखेंगे मन से, वो रोजा जो खुदा चाहता है, खुदा चाहता है, ये खुदा की डिजायर है कि खुदा के लोग रोजा रखें। आमीन। चूंकि लेंट सीजन में बहुत से लोग रोजा रखते हैं। लास्ट संडे मैंने खुदा के कलाम में से सिखाया, रोजा रखने से पहले हमें तौबा करनी है। रोजा रखने से पहले उस सारे प्रोसेस को, जिसके बारे में यीशु ने यूहन्ना अस्तबागी से कहा था कि यूहन्ना, ये रास्तबाजी का काम है, इसे हमने मिलकर पूरा करना है। ये जो रोजा रखना है, ये रास्तबाजी का काम है, ये सदाकत का काम है, ये अच्छा काम है, ये भला काम है, और रोजा रखना ईमानदारों के लिए सेहरा है। आमीन। तो यहां पर जो नबी है, और याद रख ले, बहुत से लीडर रोजा नहीं रखते, बहुत से चर्च के पासबान रोजा नहीं रखते, बहुत से स्कॉलर भी रोजा नहीं रखते। यहां पर नबी रोजा रख रहे हैं। आमीन। तो जब नबी रोजा रख रहे हैं तो रूहुल कुद्स कलाम कर रहा है, रूहुल कुद्स बोल रहा है कि यहां पर क्या किया जाए, यहां पर मखसूसियत का काम किया जाए। 2 लोगों को मखसूस किया जाए, एक साउल जो बाद में पौलुस बना, और एक बरनबास। और अगर आप थोड़ा सा इससे पीछे चले जाएं, 11वें चैप्टर के अंदर आप चले जाएं, तो जो अंताकिया के अंदर कलीसिया थी, कलीसिया जो काम कर रही थी, वो सिर्फ यहूदियों के साथ कलाम शेयर कर रही थी। यहूदियों के सिवा वो नहीं जा रहे थे। वो गैर कौम में
ابھی کلام کو شیئر نہیں کر رہے تھے، وہ خوف زدہ تھے، وہ ڈرے ہوئے تھے، وہ غیر قوموں میں نہیں جاتے تھے، لیکن ان کی عبادت کا جو مین پرپس تھا وہ روزہ تھا اور دعا تھی، کیونکہ یسوع مسیح نے روزہ کے بارے میں تعلیم دی اور دعا کے بارے میں بھی تعلیم دی۔ ہمیں صرف روزہ ہی نہیں رکھنا بلکہ اس کے ساتھ دعا بھی کرنی ہے۔ تو جب آپ یہ دونوں دعا اور روزہ رکھیں گے، دعا کریں گے، تو پھر خدا کا روح القدس ہمارے ساتھ بولے گا، اور سیم ٹو لائک خدا کے روح القدس نے ان نبیوں کو گائیڈ کیا، اس کلیسیا کو گائیڈ کیا کہ یہ دو لوگوں کو مخصوص کریں۔ کس کو؟ پالوس کو، جو پہلے سول تھا، اور برناباس کو۔ اور جو تیسری آیت پاسٹر کینتن صاحب نے جو تیسری آیت پڑھی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اب روح القدس نے بتایا کہ ہم نے ان دونوں کو کال دی ہے، تم نے انہیں مخصوص کرنا ہے، تم نے انہیں سیپریٹ کرنا ہے، تم نے ان کا، روح القدس نے بتایا کہ ان کا چناؤ کیا گیا ہے، اب تم اسے کیا کرو؟ ان کو مخصوص کرو۔ اس سے پیشتر کہ وہ ان دونوں کو مخصوص کرتے، تیسری آیت میں لکھا تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو رخصت کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ وہ پہلے دعا کر رہے تھے اور روزے رکھ رہے تھے، ان کا عبادت کا یہ طریقہ تھا۔ تو ان کے ساتھ روح القدس بولا، روح القدس نے کلام کیا، روح القدس نے آگاہی دی، اور جب انہوں نے روح القدس کی اس بات پر غور کیا، عملی جامہ پہنایا، اس سے پیشتر کہ وہ ان دونوں کو مخصوص کرتے، انہوں نے تب بھی روزہ رکھا اور دعا کی۔ آمین۔ اور اگر ہم دیکھیں بائبل مقدس میں تو دو جو ہے یہ یونٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، دو کا لفظ جو ہے وہ یونٹی کو ظاہر کرتا ہے، اور ابتدا ہی میں ہمیں یونٹی نظر آتی ہے۔ اور جب خدا نے آدم کو بنایا تو لکھا ہے آؤ ہم انسان کو بنائیں، تو وہاں پر بھی یونٹی ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو بھیجا تو لکھا ہے کہ دو دو کر کے بھیجا، اس لیے بھیجا تاکہ وہ اگر ایک کمزور ہو تو دوسرا اسے اٹھا کھڑا کرے۔ تو یہ ہاں جی یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں پر ٹیم ورک کو انکرج کیا گیا ہے، یہاں پر ٹیم ورک دکھایا گیا ہے، ایک خوبصورت مثال دی گئی ہے یہاں پہ، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ون مین شو نہیں ہے کہ ایک ہی کر سکتا ہے، یہاں پہ بھی انکرج کیا گیا کلیسیا کو، ایمانداروں کو، خدا کے لوگوں کو کہ ٹیم کی صورت میں کام کریں۔ اسی لیے یسوع مسیح نے بھی فرمایا، جس کو ہم ارشاد اعظم کہتے ہیں، متی کی انجیل 28واں باب 18 سے 20ویں آیت میں، کہ پس تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اس میں بھی ٹیم ورک کے بارے میں یسوع مسیح نے حکم دیا ہے، اور بڑی خوبصورت بات ہے۔ اور یہاں پر بھی ابھی خدا کے خدام بھی بیان کر رہے ہیں، اور خدا کے پاک کلام میں بھی یوں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ان کو دعا کر کے، ان پہ ہاتھ رکھ کے ان کو رخصت کیا، ایک کو نہیں بلکہ دو کو۔ اٹ مینس کہ یہ ٹیم ورک خدا پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے۔ جی بھائی صاحب جی دیکھیں، رخصت کیا، کیسے رخصت کیا؟ دعا، روزہ کے ساتھ اور دعا کے ساتھ۔ اگر ہم اپنی فیملیز میں ایسے ہی کام کرنا شروع کر دیں، فرض کریں آپ کے یہ جو دن چل رہے ہیں، فائنل ایگزام چل رہے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو روزہ رکھ کے دعا کر کے پیپر دینے کے لیے بھیجیں گے، یقیناً خدا ان کی مدد کرے۔ آمین آمین۔ ہمیں اپنے گھر کے اندر جو کام سٹارٹ کرنا ہے کسی بھی چیز کا، جیسے گزرے ویک بھائی آصف کی شادی ہوئی تو خدا نے انہیں ازدواج کے بندھن میں باندھا، تو میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا کہ بھائی اگر آپ اپنی زندگی کو دعائیا زندگی بنائیں گے تو آپ کی ازدواجی زندگی سٹرونگ۔ آمین۔ آج میاں اور بیوی کے درمیان یہ عمل نہیں ہے، ہمیں یہ سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے خاندان میں، اگر آپ اپنی کلیسیا میں، اگر آپ اپنے گھرانوں میں یہ عمل شروع کریں گے تو پھر خدا جلالی کام کرے گا۔ آمین۔ اور جیسے ابھی آپ نے ازدواج کی بات کی، ایک دم سے خدا میری رہنمائی کر رہا ہے۔ پاسٹر انکن نرولا کو میں نے دیکھا جب ان کی شادی تھی تو میں اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا، تو وہ شادی کے بندھن میں جب قائم ہونے جا رہے تھے تو وہ دلہا کے ڈریس میں تھے، اور ان کی مسز سوریا جو تھی وہ بھی دلہن کے ڈریس میں تھی، اور وہ چرچ میں انہوں نے گھٹنے ٹیک کر، دونوں میاں بیوی نے، اس سے پہلے کہ وہ پاک نکاح کی رسم میں جو ہے وہ قائم کیے جائیں، دونوں نے مل کر خدا کے حضور عوام کے سامنے، کلیسیا کے سامنے دعا کی۔ اور یہ ایک مسیحی
رشتے کو جب ہم قائم کر رہے ہیں، ایک خاندان کو قائم کر رہے ہیں، تو یہ بڑا زبردست ہے کہ ضرور ہے جیسے آپ نے بھی کہا کہ دعا روزے کے ساتھ جب ہوگا تو پھر اس کا رزلٹ اور ہوگا، پھر اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بڑا ہی زبردست ہوگا، تو مثالی ہوگا، اور وہ گھرانہ بھی مثالی مسیحی گھرانہ ہوگا، اور جیسے یشوع کہتا ہے اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ آمین۔ یہ دیکھیں انہیں کیسے رخصت کیا گیا؟ دعا روزے کے ساتھ۔ یہ کامیابی کی کنجی ہے، آمین، یہ دروازوں کو کھولتی ہے۔ جیسے ہی ان دو شخصیات کو مخصوص کیا گیا روزہ رکھ کے دعا کر کے، یہ جہاں پر گئے کلیسیاں بدلی، آمین، لوگ بدلے، تبدیلی آئی، بیداری آئی، اندھوں کی آنکھیں کھلی، لنگڑے چلے، کیونکہ یہ رخصت کیسے کیے گئے تھے؟ روزہ رکھ کر اور دعا کر کے۔ جب آپ روزہ رکھتے اور دعا کرتے ہیں تو پھر خدا دروازوں کو کھول دیتا ہے، خدا عجائب کام کرتا ہے، خدا معجزات کرتا ہے، خدا لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی منسٹری میں ایسا کام ہو تو پھر اپنے لوگوں کو سکھائیں کہ وہ روزہ رکھیں اور دعا کریں۔ آج بہت سے خادمین بہت سے خادموں کو انوائنٹ کرتے ہیں، مخصوص کرتے ہیں، لیکن نہ ان کی خود کی دعائیہ زندگی ہوتی ہے، نہ ان کی زندگی میں روزہ ہوتا ہے، اور رزلٹ بھی ویسا ہی نکلتا ہے۔ انہوں نے دو شخصیات کو بھیجا اور دیکھے پھر ان کے وسیلہ سے لنگڑے چلنا شروع ہوئے، آمین، اور بڑی بیداری کا کام ہوا، اور انہوں نے بڑے خدا کے جلالی کام کیے۔ آمین۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر نتیجہ آپ کی ڈیزائر کے مطابق بھی ہوتا ہے۔ آمین۔ اگر آپ لوکا کی انجیل کے اندر چلے جائیں نا، اس کا دوسرا باب میرے ساتھ کھولیں ذرا پاسٹر صاحب۔ جی کھولیں۔ مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا دوسرا باب اور اس کی 36ویں آیت مقدسہ کو جب ہم تلاوت کریں گے تو وہاں پر لکھا ہے، پڑھ دیں ذرا آپ پاسٹر کینتھن صاحب، آپ پڑھ دیں۔ مقدس لوکا طبیب کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 36ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور عاشر کے قبیلہ میں سے حنا نام فنول کی بیٹی ایک نبیہ تھی۔ ایک نبیہ تھی، دیکھیں جی، ایک نبیہ تھی، وہ کس کے قبیلہ سے تھی؟ عاشر کے قبیلہ میں سے تھی، اور اس کا نام حنا تھا۔ جی پڑھتے جائیں۔ وہ بہت عمر رسیدہ تھی، وہ بڑی عمر کی تھی، وہ بوڑھی تھی، اس کی عمر بہت زیادہ تھی۔ جی، اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ اس کے کنوارا پن کے بعد جب اس کی شادی ہو گئی تو وہ 7 برس اپنے شوہر کے ساتھ رہی۔ جی پڑھیں۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی۔ 84 برس سے، وہ کب سے؟ 84 برس سے، کئی سال گزر گئے، وہ بیوہ تھی، اس کا شوہر انتقال کر گیا تھا۔ جب وہ کنواری تھی اس کی شادی ہوئی، اس کی شادی کے 7 سال تک وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہی، اس کے بعد اس کا شوہر انتقال کر گیا، یعنی کہ 77 سال وہ جو ہے بیوہ رہی، بغیر شوہر کے تھی۔ 84 سال ہو گئے، لکھا وہ 84 برس سے بیوہ تھی، یعنی 91 ایئرز، 91 سال ہو گئے اس بات کو، وہ صرف 7 سال اپنے شوہر کے ساتھ رہی۔ اب یہ میکسیمم اگر ہم اندازہ لگائیں تو اس کی ایج جو ہے وہ 100 پلس ہے، یس، 100 سال سے زیادہ عمر کی یہ بیوہ عورت ہے۔ جو کوئی بیوہ ہوتی ہے یعنی اس کے اندر، وہ کسی بھی عورت کے اندر جب وہ بیوہ ہو جاتی ہے اس کی قوت کم ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی، وہ حکمت عملی نہیں رہتی، کیونکہ کسی بھی عورت کی جو شان ہوتی ہے اس کے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا رتبہ، اس کا آنر، اس کے گھر میں اس کی بڑھوتری جو ہے وہ اس کے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ بیوہ ہے اور یہ 84 سال سے بیوہ ہے۔ اس کی میں خوبی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ جی پڑھ دیں ذرا۔ اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی۔ سنیں، وہ بیوہ تھی اور کبھی بھی ہیکل سے جدا نہ ہوتی، ہیکل کی ساری عبادات میں وہ اسے جوائن کرتی، حصہ لیتی، وہ کبھی لگ رہی ہوتی، کوئی عبادت کا پروگرام وہ نہیں چھوڑتی، وہ عبادات میں جاتی۔ آج بہت سی ہماری بھی عمر رسیدہ عورتیں ہیں جو چرچ جانا پسند نہیں کرتی، جو دعا کرنا پسند نہیں کرتی۔ کئی کہتی ہیں جی ہمارا بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، کئی کہتے ہیں مجھے بھوک لگ جاتی ہے، مجھے شوگر کی پرابلم ہے، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے چلا نہیں جاتا، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، 100 باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ 100 سال سے ابو ہے
یہ لیڈی عمر رسیدہ ہے، تو دیکھیں لکھا وہ کبھی ہیکل سے جدا، وہ ساری ایکٹیویٹی میں شامل ہوتی ہے۔ آمین پڑھے جی۔ آمین۔ بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ آمین آمین۔ اس کا عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے جی؟ دعاؤں اور روزوں کے ساتھ، روزوں اور دعاؤں کے ساتھ۔ ابھی ہم نے اعمال کی کتاب میں بھی یہ پڑھا ہے کہ یہاں پر جو نبی اور معلم تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ عبادت کیسے کرتے تھے؟ روزوں اور دعا کے ساتھ۔ وہ روزہ رکھتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ یاد رکھیں جہاں پر کوئی کنجی کام نہیں کرتی، روزہ وہ کنجی ہے جو صاحب دروازہ۔ آمین آمین۔ آمین۔ اور کسی نے کہا ہے کہ دعا جو ہے وہ چابی ہے اور روزہ جو ہے وہ ہاتھ ہے جو دروازہ کھولتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آمین۔ آمین، آمین۔ Praise God۔ تو دیکھیں بھائی صاحب کتنے 84 برس سے بیوہ ہے اور ہیکل سے کبھی جدا نہ ہوتی۔ اس کا عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ روزہ رکھتی ہے اور دعا کرتی ہے۔ اسے کئی سال گزر گئے ایسے کرتے کرتے، ایسے عبادت کرتے کرتے۔ آگے لکھا ہے وہ منتظر تھی، وہ انتظار میں تھی، وہ ویٹ کر رہی تھی کہ ایک دن یروشلم کو چھڑانے کے لیے، جس کے بارے میں موسیٰ نے کہا ایک نبی آئے گا، جس کے بارے میں داؤد نے کہا بادشاہ آئے گا، جس کے بارے میں یسایہ کہتا بیٹا تولد ہوگا، جس کے بارے میں حزقیل نے لکھا کہ چرواہا آئے گا۔ یہ انتظار میں تھی، یہ انتظار کر رہی تھی کہ ایک دن یروشلم کو چھڑانے کے لیے، معجزات کرنے کے لیے، سالویشن دینے کے لیے ایک منجی آئے گا، ایک آقا آئے گا، ایک خداوند آئے گا چھڑانے کے لیے۔ خدا آسمان سے اس جہان کی نجات کو بھیجے گا۔ یہ انتظار کر رہی تھی، کئی سال گزر گئے، روزے رکھتی رہی، دعائیں کرتی رہی۔ ایک دن خدا نے اس کے روزہ اور دعا کا جواب دے دیا۔ اس نے یسوع مسیح کو ہیکل میں دیکھ لیا۔ ہاللیلویہ۔ اس نے یسوع مسیح کو ہیکل میں مخصوص ہوتے دیکھ لیا، جسے دیکھ کر شمعون نے بھی کہا تھا کہ آج میری آنکھوں نے خدا کی نجات کو دیکھ لیا۔ یہ 84 برس سے بیوہ روزے رکھتی، دعا کرتی، اور ایک دن اس نے یسوع مسیح کو ٹیمپل آف گاڈ میں دیکھا، ہیکل میں دیکھا۔ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کنٹینیوسلی آپ یہ عمل کر رہے ہیں، ایک دن آپ اپنے گھر کو آزاد دیکھیں گے، آپ قرض سے آزاد دیکھیں گے، آپ شفا کو دیکھیں گے، آپ معجزات کو دیکھیں گے، آپ ترقی کو دیکھیں گے، آپ بڑھوتری کو دیکھیں گے۔ اور پادری صاحب ایک خاص بات جو آخر میں کہنا چاہ رہا ہوں، جب یسوع مسیح کے شاگرد ایک شخص سے کے بیٹے سے بدروؤں کو نکال رہے تھے، تو وہاں پہ پرسوں ہم اس حصہ کو پڑھ رہے تھے، تو وہ ناکام ہو گئے، ناکام ہوگا۔ تو یسوع نے جھڑکا اور فوراً وہ بدرو اس میں سے نکل گئی۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ یہ ہم سے کیوں نہیں ہوا، ہم سے ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو یسوع نے انہیں بتایا کہ یہ قسم روزہ اور دعا کے بغیر نہیں۔ یاد رکھیں آج اگر کوئی پرابلمز کے اندر ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ یہ قسم میرے گھر سے نہیں جاتی، یہ قسم لعنت کی صورت میں ہے، لڑائی کی صورت میں ہے، پریشانی کی صورت میں ہے، فکروں کی صورت میں ہے، قرض کی صورت میں ہے، آپ کی ازدواجی زندگی میں اگر کوئی کسی قسم کی پرابلم ہے، آپ ان قسموں سے آزاد ہو سکتے ہیں اگر آپ اس لینٹ سیزن میں روزہ رکھنا اور دعا کرنا سیکھ جائیں۔ آمین آمین۔ خداوند ہم سبوں کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ ہم شکر گزار ہیں خدا کے خادم پاسٹر اسٹیفن صاحب کا، بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا روزے اور دعا کے بارے میں۔ یقیناً یہ بہت ضروری ہے ہماری روحانی ترقی کے لیے اور خدا سے برکات حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھتے رہیے کثرت کی زندگی پروگرام۔